लो जी, ये बतलाओ मैनू कि अगर शरबत संदल के गिलास में एक मकड़ी गिर जाए, मकड़ी ऊपर छत ते उतरी भी कड़प करके, तो पता है क्या होएगा? दोहे बैठे हुए मुंह उठा के, और शरबत संदल समझते हो कि नहीं? क्यों नहीं जनाब, शरबत संदल तो मेरा महबूब तरीन शरबत है। जब मैं गांव में था तो यही पिया करता था। वहाँ किधर से मिल जाता था संदल का शरबत गाँव में? लो हकीम इतरत हुसैन साहब थे वहाँ, उनका पंसार हटा था जड़ी बूटियों का। अच्छा। तो वो शरबत भी बनाते थे। ये शरबत बादाम, शरबत बाजूरी और शरबत गुलाब, शरबत संदल, और वो क्या होता है शरबत उस्तखुदूस। ये संदल होता क्या है? ये लकड़ी हुंदी है तनावर दरख्त की, बहुत मजबूत, जिदे माते खुशबू आंदी पीनी पीनी। पीनी भीनी तो नहीं सर, काफी तेज आती है। और इस लकड़ी को पत्थर की सिल पर घिसाते हैं मोना बीबी, और इस घिसी हुई लकड़ी के मवाद से शरबत तैयार करते हैं। हाँ, इस लकड़ी के बरादे तो भी तैयार कर दें शरबत, आरी लैके इन चीर दें, बरादा गिरदा तो उदे तो शरबत। वो तेनू पिलाया तो था एक मरतबा। मुझे? हाँ, मुझे ना जान। वो जब मैं तेनू कवाला के घर लेके गया था तो उन्हें की बीबी ने पिलाया नहीं था शरबत संदल के, मुना बीबी आ गई है। वो संदल का शरबत था। तो और क्या क्या समझ रही है हमारे पुराने शरबतानू? वो तो कोई आसमानी सी ड्रिंक थी ना, ऐसी खुशबू, ऐसी ठंडक, ऐसी रंगत, मुझे तो फिर उसके बाद कुछ मिला ही नहीं वैसा मशरूब। हाँ जी, बड़े शहरों में नहीं मिलता जी शरबत संदल? मिलता है लेकिन खालिश नहीं होता मास्टर साहब, मसनूई खुशबू डाल के बना लेंगे। क्यों सर? कौन संदल की लकड़ मंगवावे, कौन उसनू पत्थर की सिल पर घिसावे, कौन मवाद तैयार करे, फिर कौन शीरा बना के मवाद नू उदे में मिलावे, बोतलां में भरे। और मेरे दादा साहब शेर पढ़िया करते थे कि दर्द सर के वास्ते कहते हैं संदल है मुफीद, दर्द सर के वास्ते कहते हैं संदल है मुफीद, पर इसका घिसना और लगाना दर्द सर ये भी तो है। इस हिसाब से तो काफी मुश्किल शरबत है नाना। हम तो इसे ऐसे ही समझते रहे। अभी तो असल शक्ल तेनू बतलाई ही नहीं कुड़े। चंदन की लकड़ी कट्टी नहीं जा सकती दरख्त आसानी के साथ। चंदन क्या? चंदन संदल को कहते हैं मोना बीबी। दरख्त इदी लकड़ी कटना या तेसा मार के इदा छोड़ा उतारना ये जिंदगी ते हाथ धोण के बराबर है। वो क्यों? ये जौन सा सप हुंदा ना, कड़प्पा सप, शीशनाग, ये संदल के दरख्त पर आशिक हुंदा। तमाम दरख्तां के तनिया के इर्द गिर्द एक एक सप लिपटिया हुआ हुंदा पूरे जंगल में। नाना सच कह रहे हैं? सुना तो हमने भी यही है मोना बीबी, लेकिन कभी देखा नहीं। देखना कहाँ से था आपने चंदन का दरख्त? चंदन का दरख्त देखना हर कसर नाकस का काम नहीं मास्टर साहब। क्यों नाना? झूठा आदमी लपाटिया संदल के दरख्त के करीब नहीं जा सकता, फड़ा दे के गिरदा, गिर के बेहोश हो जाता है। क्या वाकई मास्टर साहब? अब ये तो मैंने नहीं सुना मोना, अलबत्ता सांपों वाली बात जरूर सुनी। लकड़हारे के 8 घराने हैं कुल जो चंदन की लकड़ी काट सकते हैं। जंगल में कुटिया डाल के बसेरा करते हैं ये लकड़हारे, और हर वक्त जिक्र हक में मशगूल रहते। नस्ल दर नस्ल यही लोग संदल की लकड़ी काट सकते, और कोई नहीं कर सकता। तो इनको तो फिर सांप भी कुछ नहीं कहते होंगे। सच्चा हक का सूफी लकड़हारा जब दरख्त के पास आरा लेके आंदा है और आवाज देंदा है कि हे सप बादशाह राह मौला इजाजत दे और तने नू तक लान दे, तो सप कुंडली खोल के चंदन के दरख्त के नीचे उतरता है, फन फुला के आंसू बहांदा है और दुख में सर चलांदा है। सामने लकड़हारा बैठ के बैन करता है और गिरिया जारी करता है, दोनों रोंदे एक दूसरे के मूरे बैठ के। तब जाके संदल के दरख्त की लकड़ी का एक टोटा कटा जाता है। फिर इस टोटे को घिस घिस कर गाढ़ा मवाद हासिल किया जाता है और फिर इस मवाद से शरबत संदल बनाया जाता है। तब मैं पूछ रहा था कि अगर संदल के शरबत के ठंडे भरे हुए गिलास में एक मकड़ी गिर जाए तब पता है
ایک عرب کیا کرتا ہے, سعودی باشندہ, مجھے کیا معلوم. سعودی باشندہ پریا پرایا گلاس اور سٹ دیتا ہے, وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے کرسی چھڑ کے. بالکل ٹھیک کرتا ہے سر. اور ایک امریکی کیا کرتا ہے بھلا؟ امریکی تو دیوار میں مار کر گلاس ہی توڑ دیتا ہوگا. ہاں, امریکی آرام سے مکڑی چٹکی میں پکڑ کے باہر نکالنا ہے, پرے پھینکتا ہے, شربت پی جانا. آئے میرے اللہ. اور ماسٹر صاحب جی, چینی کیا کرے گا بھلا؟ کون سا چینی سر, یہ چین والا کہ تائیوان والا؟ کوئی سا بھی ہوئے ماسٹر صاحب, یہ سب چینی ہے. یہ تو فلیٹ والا نے تقسیم ڈالی بھی ہے وہاں. اچھا جی, چینی کیا کرے گا؟ چینی جون سا ہوئے گا جی, وہ مکڑی نکال کے کھا جائے گا, شربت بھرے پھینک دے گا. ہائے اللہ. دیکھو جی. اور اسرائیلی کیا کرے گا بھلا؟ اس کا کوئی اعتبار نہیں سر, اسرائیلی کا خدا ہی جانے کیا کرے. اسرائیلی مکڑی نکال کے ان چوسے گا اچھی طرح سے, ادھے پر تو شربت اتارے گا, پھر شربت اتارنے کے بعد گلاس اٹھا کے شربت پی جائے گا, کاٹا نہیں پڑنے دے گا. نانا, یہ آپ نے کہاں سے سنی ہے ایسی باتیں؟ یہ تو عام مشہور ہیں, ہر ایک جانتا ہے. اچھا اب فرماؤ کہ ایک انڈین کیا کرے گا ایک ہندوستانی اس شربت کے ساتھ؟ ایک ہندوستانی؟ ہاں جی, ایک ہندوستانی مہاسبائی, یہ بجرنگ دال کا بندہ. اس کا اندازہ لگانا تو کافی مشکل ہے شاہ صاحب. پھر بھی سوچو, غور کرو, یہ بہت غور کرنے والی بات ہے, اندازہ لگاؤ. نانا, ایک بھارتی گلاس, مکڑی, شربت, سب کچھ پرے پھینک کر اشنان کرے گا اور پھر پوجا پاٹ میں لگ جائے گا. دیکھ اب سنو بات. ایک ہندوستانی شربت کے گلاس میں مکڑی دیکھ کے پہلے تو تحقیق کرے گا, پھر یقین کے ساتھ اعلان کرے گا کہ کسی پاکستانی نے اس مکڑی نو ٹرینڈ کر کے اور سکھا بجا کے شربت کے گلاس میں داخل کرے. پھر ہر روز مکڑی نو خفیہ طور پر وہ خوراک پہنچانا رہے کہ مکڑی زندہ رہے اور شربت میں چاروں طرف تیرتی رہے. پھر وہ ہندوستانی اپنی ریسرچ سے ثابت کرے گا کہ مکڑی ISI کی ملازم ہے اور در حقیقت اسلامک ملیٹنٹ ہے, مکڑی نہیں, مکڑی نظر آتی ہے. پھر وہ کہے گا کہ وہی سکھلائی بھی مکڑی ہے جو لائن آف کنٹرول کراس کر کے اٹوٹ انگ پر حملہ آور ہوں. میں اس شربت نو اور اس مکڑی نو امریکہ بھیجنے ہیں تاکہ امریکہ ایدا تجزیہ اور انالیسس کر کے پاکستان نو ایک دہشت گرد ملک قرار دے کے میں نے سرٹیفکیٹ کروانا ہے. اللہ توبہ, آپ بھی حد کرتے ہیں نانا, کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. میں خود نہیں پہنچنا, میں نے پہنچایا جاتا تا میں پہنچنا. اس میرے پڑوس نے زندگی کے عجیب عجیب لہریں دکھائے ہیں بی بی. ویسے ایک بات ہے ماسٹر صاحب. جی جناب. ماسٹر صاحب میں آپ سے عرض کر رہے ہیں, آپ توجہ نہیں, سوچا نہیں گئے. میں نے تو اسی وقت جواب دے دیا تھا سر, شاید آپ نے سنا نہیں. لو اب میں نے بولا بھی بنا تھا, حالانکہ میں فرش پر چل دی ہوئی کیڑی کی آہٹ سن لیں خدا کی مدد سے. اچھا فرمائیے نا. میں یہ سوچتا ہوں ماسٹر صاحب جی کہ اگر کہیں ہماری قسمت اچھی ہوں جی تو ہمارا گوانڈ مختلف ہوں یا ہم ایک اور اس مل جاتا, جیسے بیلجیم میں فرانس ملے آئے, فرانس میں اسپین ملے آئے, سنگاپور میں ملیشیا ملے آئے. مزہ تھا واقعی نانا. اگر ہندوستان کی بجائے ہمارا کوئی اور پڑوسی ہوتا تو زندگی کس قدر پرسکون ہوتی ہے, آرام دہ. اب بھی ٹھیک ہے سر, مورخ کا اور انیائی کا ساتھ ہو تو انسان چوکس رہتا ہے. نہ کیا انسان اس زندگی میں چوکس رہن لیا, کچھ اور کم نہیں ہوتا, ذمہ کوئی خوشی منانے کی خواہش نہیں ہو سکتی ہوتی. کیوں نہیں سر, کیوں نہیں. انسان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ تو سکون قلب ہی ہے نا جی. سکون شانتی ہے, اگر وہی نہ ملی تو پھر اس کا جینا تو بیکار ہے سر. اب 8 مہینے سے پاکستان کے سارے بارڈر پر انڈیا فوجاں چلا کے بیٹھا ہوا ہمارا ہندوستان پڑوسی. ہم نے بھی عذاب میں ڈال دیا گیا, خود بھی بھائی لگ گیا ہوا, خرچہ بھی اس قدر کر رہا ہے غریباں کے منہ سے برکیاں کھو کھو کے. لیکن کیا مجال جو عقل نو ہاتھ مار جائے, پل پلیکھے بھی مار جائے. ابھی کتنی دیر تک وہ اپنی فوجیں بارڈر پر رکھے گا سر؟ جتنی دیر چاہے رکھے, ہم نے کیا لینا پوچھ کے. وہی فوج ہے, وہی زمین, چاہے 10 سال ٹینشن میں کھڑا کری رکھے اپنے سینکا میں. لیکن ہندوستان کے ریٹائرڈ جنرل وی کے مدھوک نے کہا ہے نانا
کہ بھارتی فوج سخت دباؤ کا شکار ہے. ہوتا ہے. فوجیوں کی حالت اچھی نہیں وہ بھی ہے. اور وہ اس صورتحال میں پاکستان سے جنگ نہیں لڑ سکتے. ہاتھیں کہاں پڑے؟ کون سے اخبار میں، کون سی کتاب میں، کون سے رسالے میں؟ سارے اخباروں میں ہے نانا. اتنے بڑے جرنیل کی سٹیٹمنٹ ہے تو دنیا بھر کے اخباروں میں آئے گی. کیا کہتے ہیں مدوک صاحب؟ انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے 8 مہینے سے بھارتی فوج اس غرض سے پاکستانی بارڈر پر ڈپلائی کی گئی تھی کہ پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے اور اسے ڈرا کر رکھا جائے. لیکن اتنے لمبے عرصے کے دوران بھارتی فوج پر الٹا اثر ہوا ہے اور ہمارے جوانوں، ان کے مورال، سارے ساز و سامان نیز جوانوں کے لواحقین اور رشتہ داروں پر زبردست پریشر آن پڑا ہے. وہ تو پڑھنا ہی تھا مدوک صاحب. جب بھی مصنوعی اور نامناسب حالات میں رہو گے یا رکھو گے اسی طرح سے ہوئے گا. بھارتی جرنیل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان جنگ کے لیے پورے طور پر تیار ہے اور شاید انڈیا سے بہتر صورت میں ہے. مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بھارتی فوج نے اپنی گرنے والی لاشوں کو لے جانے کی تیاری بھی مکمل کر لی ہے. نہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے جنرل مدوک صاحب. نہ، ہم تو جنگ کے مقابلے میں ڈائلاگ کی آرزو لگائے بیٹھے ہیں، امن کی، شانتی کی. لیکن بھارت سرکار وہ ڈائلاگ کرنا پسند ہی نہیں کرتی. یہی کہہ رہی ہے میں تو جنگ کرنا چاہ رہی ہوں اور جنگ ہی کریں گی، ڈائلاگ بعد میں دیکھی جائے. لو جناب، پھر بعد میں کیا رہ جائے گا؟ جنرل وی کے مدھوک نے کہا ہے نانا کہ بھارتی فوجوں کی بارڈر پر تعیناتی کا سب سے بڑا اثر جو ہے نا مقبوضہ کشمیر کے کٹھ پتلی وزیر اعظم فاروق عبداللہ پر پڑا ہے. وہ کیسے؟ جو آر نارائنن کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھارت کے صدر بننے کے خواہش مند ہیں. اچھا، یہ بھی متا پکائی بیٹھا ہے عبداللہ کا منڈا، کیا نام ہوتا، فاروق عبداللہ. یہ بھی ذات کی ایسی کوڑ گرلی ہے جو ہر ایک شتیر میں جفا مارنے لے تڑپتی رہتی ہے. بھارتی جرنیل مدھوک صاحب نے کہا نانا کہ پاکستان پر حملہ کرنے کا وقت گزر گیا. اب جب بھارت جنگ کر ہی نہیں سکتا تو فوجوں کو اتنی دیر تک اٹینشن رکھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے جنرل صاحب کی بات. کہتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھارت سرکار فوجیں تعین کرنے سے پہلے اپنی سفارتکاری میں کیوں ناکام ہو گئی. حد ہو گئی جناب، حد ہوگی. سفارتکاری تو فیل ہوئی ہے بھارت کی بری طرح سے. ڈپلومیسی کا تھا سہارا ہی نہیں لیا بھارت سرکار نے مہذب ملکوں کی طرح. پھڑا سوٹا ماریا کہ ریل گڈی بند کر دی، اور ریل گڈی بند کرنے سے پہلے اپنا سارا سفارتی عملہ گھر بلا لیا اسلام آباد سے اور ہر طرح کا سفارتی راستہ بند کر کے بیٹھ گئے. اب انہوں نے کون سی بادشاہت کری ہے جو سفارتی آداب نو سمجھتے ہوں. واجپئی صاحب حکومت ملتے ہی اس قسم کی حرکتیں کرنے لگ پڑے جیسی ہاں کری بیٹھے. شاید اب عقل آ گئی ہو سر. ابھی تو نہیں، اس کے جلد یہ مہاجنا کا منڈا شیخی میں آیا ہوا ہے. کہتا بوہا بند، سنگی بند، گلی بند، رستہ بند، تعلق بند، بس ایک کہہ کے بیٹھ جاتا ہے تو بعد میں خود ہی اوکھا ہوتا ہے. جد باجپا نے اپنے سفارتکاروں کو واپس بلا کے حکم دیا کہ پاکستان جان والی گڈی بند کر دو، بس بند کر دو، ہوائی جہاز بند کر دو، بندے بند کر دو، ڈائلاگ بند کر دو، تو میں سوچیا کہ اب تو ایکو چیز رہ گئی ہے اور وہ ہے ہوا. اگر واجپئی صاحب نے وہ بھی بند کر دی تو ہم ساں کس طرح سے لیا کریں گے. میں تو گئی موٹا آدمی ہے، اگر انڈین گورنمنٹ نے ہوا بھی بند کر دی تو میں تو فوت ہو جانا سی. لیکن دیکھو ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں زندہ سلامت اپنے 14 کروڑ بندیاں کے ساتھ ہنسدا کھیلدا. آپ انشاءاللہ اسی طرح رہیں گے سر، زندہ سلامت مضبوط. آج سارک کانفرنس ہوئی ہے تو انڈین گورنمنٹ نے کہا واجپئی صاحب نے ایک کوی ہون کے ناطے، ایک پوئٹ ہون کے رشتے کہ جو ان سے پرویز مشرف نو خصوصی اجازت دینے کہ صدر صاحب بخوشی اپنا جہاز لے کے بھارت کے اوپر تے لنگ جائے. اچھا، تو پرویز مشرف نے کہا وہ رکھو اپنا بھارتی نو گھر میں. جب میرے ہم وطنوں نو ہی اوپر تے گزرنے کی اجازت نہیں تو میں کہاں سے گزرنا جو اوپر سے میں کیا لینے. میرے پاس اور بڑے رستے ہیں کھٹمنڈو جان کے. پھر وہ چین کے راستے نیپال گئے تھے. ٹھیک بات ہے، پھر غیرت کی بات تھی کڑے. غیرت میں بھائی صدر نے میری طرف سے تو بھائی کھلی چھٹی ہے، جتنی دیر انڈیا چاہے بارڈر بند رکھے، سفارت خانہ محدود رکھے، ریل گڈی روک کے رکھے، ہوائی جہاز چلنے نہ دے، اور فوجاں
जब तक दिल करे बॉर्डर पर खड़ियां रखिए हमनू कोई इतराज नहीं। ठीक। फौजां आपदियां, राशन पानी आपदा, गोला बरूद आपदा, कुछ आपदा कोई रूस दा, कुछ अमरीका दा मिलिया जुलिया। पर जब तक आपदी रूह करे खड़े रहो बॉर्डर पर, थक जाओ तो छोटियां छोटियां पीढ़ियां बना लो पोर्टेबल, बह के बूट खोलो, पैरों में हवा लगन दो, दिमाग खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा, पहली दफा आपने जिंदगी का लुत्फ आ जाएगा। खोल दो बूट, शाबाश शाबाश शाबाश। कोई ठीक।